फ़लस्तीन इज़राइल तनाज़ा है क्या और इसके पीछे तारीख़ क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इशफ़ाक़। आज हम इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। हमास का इसराइल के ऊपर हालिया हमला और इसराइल का इसके मतलब जवाबी हमला। इसमें जाने से पहले हम फ़लस्तीन और इसराइल की मुख्तसर सी तारीख़ जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब हुआ और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थीं और उनके क्या मुहरक़ात थे। ये 1047 BC में ये मसला वहाँ से शुरू होता है, मगर ये बड़ी लंबी तारीख़ है। हम वहाँ से स्टार्ट करने के बजाय हम शुरू करते हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद। दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ एक तरफ बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी और उसके इत्तेहादी थे। जर्मन का इत्तेहादी सल्तनत उस्मानिया, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, वो भी जर्मन का इत्तेहादी था। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी को शिकस्त के बाद यानी इज़राइल की दाग बेल डाली गई, क्योंकि जब जर्मनी में हिटलर ने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया, तो ये एक मुमकिन सी बात थी कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन का साथ यहूदियों ने दिया। और ये बात बरतानिया अच्छी तरह से जानता था कि अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े रहे, चूँकि माशी तौर पे यहूदी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इसलिए बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने उनको अपने साथ मिलाया और इस जंग में कूद गए। हिटलर ने चूँकि तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो तारीख़ में लिखा है, को कत्ल किया। यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से यहूदी हिटलर और जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़े। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी को शिकस्त के बाद खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ भी साजिशें शुरू हो गईं और लिहाजा उसे भी तोड़ दिया गया। जब दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी, तो यहूदियों को बरतानिया ने अपने साथ मिलाने के लिए एक वादा किया, और वो वादा ये था कि अगर बरतानिया ये जंग जीत जाता है, तो वो यहूदी जो पूरी दुनिया में दर बदर फिर रहे हैं, उन्हें उनके इलाके यानी कि फ़लस्तीन, यरूशलेम में लुटा दिया जाएगा और वहाँ उनको एक ऐसी रियासत कायम करने की इजाज़त दी जाएगी और उन्हें पूरी सहूलत मैसर की जाएगी, जिससे वो अपनी खोई हुई रियासत दोबारा कायम कर सकते हैं। इसका जो आइडिया था वो 1907 में एक किताब लिखी गई, उसमें पेश किया गया, जिसको लेकर इस आइडिया को आगे दूसरी जंग अज़ीम के बाद बुरेकार लाया गया। यूँ बेल्फोर डिक्लेरेशन जो था, उसमें ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में रखी गई कि वो यहूदी जो पूरी दुनिया में दर बदर फिर रहे हैं, उनको एक रियासत दी जाए। लिहाजा यूँ खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर यहाँ पे बरतानिया ने कब्ज़ा किया और बरतानिया ने यहूदियों को यहाँ ला बसाया, और वो इलाके जहाँ पे
یہودی رہتے تھے اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے علاقے تھے جو یہودیوں کو دے دیے گئے۔ یہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا اور بلفور ڈکلیریشن جو ہوا تھا اس کے مطابق وہ علاقے جہاں پہ یہودی رہتے تھے وہ تقریباً 6% جو آبادی تھی وہ تھی، مگر جب ان کو علاقے دیے گئے تو وہ اس سے زیادہ تھے، اور وہ علاقے بھی دے دیے گئے جہاں پہ عرب اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس میں 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اس کا نقشہ کتنا تھا، اور اس کے بعد 2020 اور 23 میں آج اسرائیل پھیل کر کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اسی کو لے کر دنیا نے جب اسرائیل کو پوری طرح سپورٹ کیا تو عربوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور پھر عرب اسرائیل جنگ بھی لڑی گئی، جس میں چونکہ اسرائیل کو باقی ویسٹرن دنیا کی جو پوری سپورٹ حاصل تھی اس کی وجہ سے عربوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ 1967 میں لڑی گئی یہ جنگ جو مصر کے بہت سے علاقے ہیں اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور یہ پورا علاقہ جو نہر سویز تک تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ پھر اقوام متحدہ نے اس میں میڈیشن کا رول ادا کیا، اور وہ علاقے جو اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہ مصر کو واپس لوٹائے گئے۔ یوں وہ نہر سویز جہاں سے مصر نے اسرائیل کو گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ایک باقاعدہ ریٹن فارم میں ایگریمنٹ ہوا کہ اسرائیل کو نہر سویز سے گزرنے دیا جائے گا۔ اس شکست کے بعد عرب حکمرانوں نے ایک بار مرتبہ پھر مصر کے اندر میٹنگ کی، اور اس میں یہ طے پایا کہ فلسطین کے اندر سے ایسی آرگنائزیشن اور ایسی جماعت کھڑی کی جائے جو اسرائیل کے مقابلے میں لڑے، وہ سیاسی طور پہ یا عسکری طور پہ۔ تو یوں 1964 میں مصر کے اندر PLO کی بنیاد رکھی گئی، یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ یاسر عرفات بنائے گئے، جبکہ یاسر عرفات کی اپنی ایک الگ سے الفتح تنظیم بھی تھی جو بہت عرصے سے اسرائیلیوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فلسطینیوں کو اندازہ ہوتا گیا کہ PLO اب ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، لہٰذا ایک اور شخص شیخ احمد یاسین نے 1987 میں حماس کی بنیاد رکھی۔ شیخ احمد یاسین جامعہ الازہر مصر سے فارغ التحصیل تھے، اور وہ ایک حادثے میں جب ان کی عمر 12 سال تھی ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں، وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس تنظیم کی قیادت کی اور ایک عرصے تک اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے۔ پھر 22 مارچ 2004 کو ایک ایئر سٹرائک میں شیخ یاسین کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ اس موقع پر جب شیخ احمد یاسین کو شہید کیا گیا تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ شیخ احمد یاسین کی شہادت پہ پوری دنیا نے مذمت کی، مگر ہمیشہ کی طرح اسرائیل کے کان پہ جوں تک نہ رینگی، جیسا کہ پہلے بھی وہ علاقے جو UNO نے اسرائیل کو دیے تھے اور وہ علاقے جو اسرائیل کو نہیں دیے تھے اس پہ جب اسرائیل نے قبضہ کیا اور باقی دنیا کی خاموشی رہی، اسی طرح اس اسیسینیشن پہ بھی دنیا نے صرف لفظی کنڈمنیشن کی اور اس کی مذمت کی، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حماس کو یہ لگا کہ یہ لگاتار ہمیں اس طریقے سے قتل کیا جاتا رہے گا
اور ہمارے لیڈروں کو یوں ہی قتل کر کے ہمیں اپانج اور لیڈر لیس کر دیا جائے گا۔ ایسے میں حماس کے بہت سے لیڈر جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے انہیں بھی قتل کیا جانے لگا۔ یہ وہ موقع تھا جب حماس نے غزہ سے نکل کر اسرائیل پہ حملے شروع کیے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ویسٹ بینک وہ علاقہ ہے جس پہ فلسطینی اتھارٹی یعنی PLO حکومت کرتی ہے، اور غزہ وہ ایریا ہے جہاں پہ تقریباً 3 ملین فلسطینی رہتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جسے چاروں یعنی کہ 3 طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے۔ غزہ وہ ایریا ہے جس کو پانی اور کھانا زیادہ تر اسرائیل کے تھرو سپلائی ہوتا ہے۔ اس کے ایک طرف مصر ہے اور مصر کا الرفا بارڈر لگتا ہے اس کو، مگر وہ بھی ایک عرصے سے مصر نے بند کیا ہوا ہے۔ ان حالات میں غزہ کے لوگوں کے لیے یہ کسی جہل سے کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ ایک عرصے سے اپنے حقوق، اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے لیے کھڑے ہیں تاکہ وہ اپنی تاریخ، اپنے مذہب کو بچا سکیں، کیونکہ یروشلم اور الاقصی یہ وہ ایریا ہے جو تینوں کمیونٹی یعنی کہ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے، تینوں کے لیے یہ بہت عام ہے۔ اس پہ اکثر اوقات یہ اختلافات جب سامنے آئے اور ان اختلافات کو لے کر یہودی جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو فلسطینیوں کا رد عمل آنا ایک فطری سی بات تھی۔ حالیہ دنوں میں بھی وقفے سے مسجد اقصی کے اندر مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو عبادت سے روکا گیا، اور ایک دفعہ مسجد اقصی کو آگ بھی لگائی گئی۔ جب اس طرح کے حالات اور اس طرح کے معاملات ہوں گے تو فلسطینیوں کا اور مسلمان دنیا کا رد عمل آنا ایک لازمی جز ہے۔ مگر اس وقت جو حملہ ہوا ہے، جو اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ یہ حملہ حماس کی طرف سے ہوا ہے، اس کے پیچھے کے کیا محرکات ہیں اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل گزشتہ کچھ عرصے سے خاموشی کے ساتھ مسجد اقصی کے اندر لوگوں کو عبادت سے روکتا رہا، لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرتا رہا، مگر اس پہ باقی دنیا خاموش رہی۔ اس خاموشی کو لے کر حماس شاید یہ سوچنے لگی ہے کہ اسی خاموشی میں ہی کہیں ہمارے حقوق اور ہمیں ذبح نہ کر دیا جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حماس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو دنیا میں دوبارہ اجاگر کیا جائے تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف ہو اور وہ اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھے۔ لہذا حالیہ حملے میں جو حماس نے کلیم کیا ہے کہ اس نے 3000 سے 5000 راکٹ فائر کیے ہیں اور پیرا گلائیڈنگ کے ذریعے اسرائیل کے اندر اترے ہیں، تقریباً 50 کے قریب فوجیوں کو یرغمال بنایا ہے، اور اس سے زیادہ سیولینز جو وہاں کے رہائشی ہیں یا نیم سرکاری لوگ ہیں۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے جو کل تک سٹرائک کی ہے اس میں تقریباً 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آگے چل کر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور اس حملے کی وجوہات کیا ہیں، وہ سامنے جب آنا شروع ہوں گی تو شاید یہ لگے کہ یہ ایک ہنی ٹریپ تھا، کیونکہ حالیہ G20 اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں شاید وہ بھی اس کے پیچھے ایک محرک ہو۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔